नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो हजरात हमसे सवाल करना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ, markaz.edu87@gmail.com। मैं इसकी स्पेलिंग कर देता हूँ markaz.edu87@gmail.com। उर्दू ज़ुबान में वाज़े अल्फाज में अपना सवाल लिख भेजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली नशिस्त में इसका जवाब दे दिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक की अज़ीम घड़ियाँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमें मुयस्सर हैं। कोशिश करें हम कि इस महीने की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा सर अंजाम दें, उन कामों से बहुत ज़्यादा बचें जो अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले काम हैं। तक़वा की ज़िंदगी, तहारत की ज़िंदगी और पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारने की हद दर्जा कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दिन का रोज़ा रखने और रात की तरावी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद उमर दराज साहब ने बनू से। आप पूछते हैं मुफ्ती साहब, मसला ये है कि अगर कोई शख्स मस्जिद की मिल्कियत का दावा करता है, मतलब जिसको चाहे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने दे और जिसके साथ ताल्लुक़ अच्छा न हो उसको कहे कि मेरी मस्जिद में मत आया करो। ये शख्स इस मस्जिद का मुतवल्ली है और इसी ने मस्जिद के लिए ये ज़मीन वक्फ़ की है। मेरा सवाल ये है कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से मस्जिद वाला सवाब मिलता है या नहीं, और ये मस्जिद शरी के ज़ुमरे में आती है या नहीं, क्योंकि सुना है कि मस्जिद किसी की मिल्कियत नहीं होती बल्कि वक्फ़ होती है, और कोई बंदा अपनी मिल्कियत समझने लगे तो ये मस्जिद नहीं रहती। बराह मेहरबानी इसकी तफसील बयान करके ममनून फरमाएँ, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद उमर दराज ख़ान बनू। देखिए, मसला ये समझ लीजिए कि जो शख्स मस्जिद के नाम पर अपनी ज़मीन वक्फ़ करता है कि मैंने ये ज़मीन अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दी बराए मस्जिद, अब वो ज़मीन उस शख्स की मिल्कियत से निकल जाती है। अब अगर ये शख्स उसमें मलकियत का दावा करता है तो मलकियत का दावा करना ये जायज़ ही नहीं, इसलिए कि जब एक बार बंदे की मिल्क से ज़मीन निकल कर अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है तो अब उसमें बंदे की मिल्कियत ख़त्म हो जाती है। इसलिए पहली बात तो ये समझिए कि जब इस मुतवल्ली ने वक्फ़ कर दी थी ज़मीन तो ये मस्जिद शरई है। बाकी रही ये बात कि वो मिल्कियत का दावा करता है, तो आपके सवाल के पढ़ने से हमें तो ये बात मालूम होती है कि उस बंदे की कुछ अफराद के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं है। यानी बाज़ के साथ अच्छा ताल्लुक़ है तो मस्जिद में आने की इजाज़त दे रहा है, और बाज़ के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं है तो मस्जिद से रोकता है। तो इलाका भर के जो मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं और कद काठ वाले अफराद हैं, उनको चाहिए कि वो इस शख्स को समझाएं, इस मुतवल्ली को ये बात बावर कराएं कि मस्जिद आपकी मिल्कियत नहीं है। ऐसा अमल, ऐसा बर्ताव और ऐसा काम न करें जिससे मालूम हो कि मस्जिद आपकी मिल्कियत है, और अगर वो रोकता है किसी को और हक़ पर नहीं है तो फिर इसका रोकना दुरुस्त नहीं होगा, सरासर गलत होगा। इसलिए आपने जो नमाज़ें पढ़ी हैं इस मस्जिद में या आइंदा पढ़ेंगे तो वो नमाज़ें आपकी दुरुस्त होंगी। ये मस्जिद शरई है। बहरहाल इस मुतवल्ली का अगर ये रवैया नारवा है, गलत है, तो ये उनको सोचना चाहिए और इलाका भर के मुअज़्ज़ज़ अफराद को उन्हें समझाना चाहिए कि अपने इस रवैये से बाज रहें और लोगों को मस्जिद आने दें और खामखा और बिला वजह मस्जिद में झगड़ा पैदा ना करें। हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत अता फ़रमाए, और लोग जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं अगर वो नीयत दुरुस्त के साथ आते हैं तो फ़बेहा, और अगर उनका मसला भी और उनका मकसद भी कुछ ऐसा है कि मस्जिद में इंतशार पैदा हो तो अल्लाह उन्हें भी हिदायत फ़रमाए। हम दुआगो हैं। मसला हमने अर्ज़ कर दिया। मोहम्मद नदीम अहमद साहब आप सवाल करते हैं इंडिया से। आप पूछते हैं मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि किसी के माल पर साल रबीउल अव्वल या रजब के माह में मुकम्मल हो जाता है और ज़कात की रकम रमज़ान में अदा करता है कि ज़्यादा सवाब मिले, क्या ये दुरुस्त है? रहनुमाई फरमाएँ। देखिए, जिस वक्त ज़कात वाजिब हो जाए तो कोशिश करके ज़कात की रकम उन्हीं दिनों में अदा कर दी जाए
چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان۔ اور اگر آپ کے پاس اس وقت رقم موجود نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کچھ اموال ہیں، لیکن فی الفور ان کو بیچ کر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، یا آپ کے پاس نقدی اتنی رقم نہیں ہے کہ کل زکوٰۃ ادا کریں، تو مجبوری کی حالت میں تو مؤخر کریں، لیکن اس لیے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا اس لیے مؤخر نہ کریں، کیونکہ آپ پر پہلے سے واجب ہو چکی ہے۔ سوال پوچھا ہے زید شیخ صاحب نے گجرات ہندوستان سے۔ آپ پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، وطر کی تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہی جائے تو مقتدی نے بھی دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے یا امام کی قرات کی طرح قنوت بھی صرف امام ہی نے پڑھنی ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روح سے امام کے پیچھے جو شخص ہو، جب امام قرات کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھے یا سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت پڑھے، تو پھر مقتدی اس قرات کے وقت خاموش رہیں گے۔ نہ ہی مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور نہ ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت پڑھیں۔ مقتدیوں کو امام کی آواز سنائی دے یا امام کی آواز سنائی نہ دے، نماز ایسی ہو جس میں قرات اونچی کی جاتی ہے، جہری قرات کی جاتی ہے، فجر، مغرب، عشاء اور جمعہ، یا نماز ایسی ہے جس میں قرات سرن اور آہستہ کی جاتی ہے، جس طرح کہ نماز ظہر ہے اور نماز عصر ہے۔ تو امام کے پیچھے قرات کرنا ممنوع ہے، امام کے پیچھے دعا پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف اور درود شریف کے بعد جو دعا ہے، جس طرح امام پڑھتا ہے اس طرح مقتدی پڑھتے ہیں۔ اتحیات امام پڑھتا ہے، مقتدی پڑھتے ہیں۔ تو دعائے قنوت کا معاملہ یہ دعا والا ہے، دعائے قنوت کا معاملہ قرات والا نہیں ہے۔ قرات کا معاملہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کریں، لیکن جہاں تک دعا کا معاملہ ہے تو مقتدی بھی امام کی طرح دعائے قنوت پڑھیں گے۔ محمد سعید قریشی صاحب ممبئی انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں تراویح کی نماز میں مقتدی کو ثنا پڑھنا ہے یا خاموش رہنا ہے؟ جی ہاں، جب امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا تو مقتدی بھی اس وقت ثنا پڑھیں۔ مقتدی کے لیے بھی اس وقت ثنا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، جس طرح امام کے لیے ثنا پڑھنا مسنون ہے۔ محمد اعظم صاحب کوئٹہ سے آپ سوال پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرے 4 سوالات ہیں۔ نمبر 1، مسئلہ غسل جنابت۔ رات کو جنابت ہوئی، غسل بعد میں کرنے کی نیت سے سو گیا، جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو گئی تھی، اب روزہ کی کیا صورت اور کیا حکم ہے؟ دیکھیے، آپ روزہ کی نیت سے سوئے تھے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، تو جنابت کی وجہ سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب آپ اٹھے ہیں اس وقت اذان فجر کی ہو چکی ہے، تو اس وقت اٹھتے ہی آپ غسل کر لیں اور نماز پڑھ لیں، آپ کا روزہ بالکل درست ہوگا۔ غسل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب روزہ کی حالت میں انسان غسل کرے تو غرارہ بھی نہیں کرے گا اور ناک کی نرم ہڈی کے اوپر پانی بھی نہیں چڑھائے گا، بس کلی کر لی جائے اور ناک کے نتھنوں میں پانی ڈال دیا جائے، پانی کو اوپر کھینچا بھی نہ جائے اور گلے میں غرارہ کر کے پانی کو اتارا بھی نہ جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس آپ جب اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد غسل کیجئے، جو طریقہ ہم نے عرض کیا، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیے اور پورا دن آپ جو عبادات کر سکیں کرتے رہیے، آپ کا غسل درست ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ پوچھتے ہیں رمضان المبارک کے روزہ پورا کرنے کے لیے عورت اپنے ایام کو بند کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ان ادویات سے خاتون کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، یا آئندہ چل کر ایام میں بے قاعدگی کا اندیشہ ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ دوائی استعمال نہ کرے۔ جو روزے اس کے رہ جائیں بعد میں ان کی قضا کر لے، چونکہ یہ جو امر ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ اس نے اپنے اوپر خود طاری نہیں کیا، یہ اس پر طبعی طور پر من جانب اللہ طاری ہوا ہے، لہٰذا یہ عورت مجبور ہے۔ اگر کچھ ایام ایسے آ جاتے ہیں تو پھر ان روزوں کی بعد میں قضا کر لے، لیکن اگر وہ رکھنا ہی چاہتی ہے تو اپنی صحت کو دیکھ لے کہ اگر
اس دوائی سے صحت متاثر ہوتی ہے تو دوائی استعمال نہ کرے۔ ہاں اگر نارمل سی دوائی ہے اس سے صحت متاثر نہیں ہوتی تو اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن مشورہ ہم یہ دیں گے کہ کسی ڈاکٹر سے اس کنسلٹ کر لیا جائے، ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ ڈاکٹر مریضہ کو یا اس خاتون کو دیکھتے ہوئے اگر دوائی تجویز کرتے ہیں کہ اس سے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ محمد اعظم صاحب کا تیسرا سوال ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ ایک خاتون نے روزہ رکھ لیا مگر دن میں نسوانی بیماری کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے، یعنی ایام شروع ہو گئے، تو اب اس روزہ کی کیا صورت اور حکم ہوگا؟ اگر خاتون نے روزہ رکھ لیا اور دن میں اس کو ایام شروع ہو گئے تو اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ یہ عورت اگر کھانا پینا چاہے تو اب کھا پی سکتی ہے، لیکن گھر والوں کے سامنے نہ کھائے، الگ چھپ کر کھا سکتی ہے۔ باقی جتنے دن اس کے ایام میں گزریں گے اتنے دنوں کی قضا یا رمضان المبارک کے بعد رکھے گی۔ چوتھا مسئلہ آپ پوچھتے ہیں کہ نسوانی بیماری کے دن مکمل ہو گئے، اگلے دن روزہ رکھ لیا مگر دن میں پھر سرخی نظر آئی، تو اب اس روزہ کی کیا صورت اور کیا حکم ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ایام ابھی چل رہے ہیں، اس لیے اگر وہ نہا دھو کر روزہ رکھ بھی لیتی ہیں اور سرخی نظر آ جاتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی ایام چل رہے ہیں، ابھی روزہ نہ رکھے۔ جب خوب پاک ہو جائے تو روزہ پھر رکھے اور جتنے روزے اس کے ایام میں گزرے ہیں ان کی قضا کر لے۔ اور آپ پوچھتے ہیں، آپ مزید لکھتے ہیں، مسئلہ بتا کر ممنون فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی خدمات اور اخلاص کو قبولیت بخشیں، ترقی سے سرشار کریں اور ہمیں اس سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم بھی آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں، بس دعا کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ دین کا کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمد تابش صاحب ہندوستان سے آپ سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، ابھی 2 دن پہلے بھابھی جان نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا ہے، وہ یہ کہ اگر میں اعتکاف میں بیٹھوں گی تو کیا آپ کے بھائی سے پردہ کرنا ضروری ہوگا؟ میں نے کہا میں مفتی صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ سوال آپ سے نہ پوچھے، وہ تو اپنے خاوند سے پوچھتی اور خاوند ان کا ہم سے پوچھتا۔ بہرحال خاتون جب بیٹھے گی تو خاتون کے لیے خاوند سے کوئی پردہ نہیں ہے، خاوند آ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، البتہ ایسے اعمال جو اعتکاف کے منافی ہیں وہ سر انجام نہ دیے جائیں، باقی خاوند بات چیت کر سکتا ہے۔ عبد القیوم صاحب یو پی سے آپ سوال پوچھتے ہیں، فدیہ کی مقدار موجودہ وقت کے اعتبار سے کتنی ہوگی؟ آپ کے علاقہ میں گندم کی، جو کی، کھجور کی اور کشمش کی جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کی قیمت طے کی جائے۔ اگر آپ کشمش سے دینا چاہیں، جو سے دینا چاہیں اور کھجور سے دینا چاہیں تو 3.5 کلو قیمت مارکیٹ سے معلوم کر لیں، 3.5 کلو ان جنسوں میں سے جس جنس کے مطابق دینا چاہیں جو اس کی قیمت ہوگی وہ ایک صدقۃ الفطر ہے۔ یا آپ چوتھی چیز گندم سے دینا چاہیں تو مارکیٹ ویلیو گندم کا جو ہو 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو کر لیا جائے، آدھا کلو اوپر ہے، 1 پاؤ اوپر ہے، تو 1.25 کلو گندم کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ صدقۃ الفطر ہوگا۔ بس انسان اپنی حیثیت کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اگر حیثیت بہت زیادہ دی ہے اور وافر مقدار میں اور کھلا ان کو مال عطا فرمایا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر کھجور اور کشمش سے ادا کرے۔ ہاں اگر نارمل سی حالت ہے تو پھر گندم بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ کے اپنے علاقے میں ان چیزوں کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق صدقۃ الفطر ہوگا۔ میں نے ان جنسوں کے نام اور ان کی مقدار عرض کر دی ہے۔ محمد عمر صاحب کراچی سے آپ ایک طویل مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ دریافت طلب یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اس کے ورثہ میں 2 بیٹے، 1 بیٹی اور خاوند زندہ ہیں۔ فوت ہونے والی عورت نے اپنی زندگی میں اپنا زیور اپنے جو اس کی ملکیت میں تھا اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ تمہارا ہے۔ یہ کہنے کے بعد عرصہ بعد وہ فوت ہو گئی ہے، زیور اس عورت کی ملکیت میں تھا جو اس کی صندوق سے ابھی نکلا ہے۔ اس بارے میں صحیح رہنمائی فرمائیں، حالانکہ اس عورت کا خاوند بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ واضح رہے کہ اس عورت نے یہ زیور اپنے بیٹوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ صرف زبانی کہا
نیز یہ بھی بتا دیں کہ ان وارثوں کو وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ سوال آپ کا جو ہے وہ 2 جزوں پر ہے، میں دونوں کو کلیئرفائی کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ خاتون کے پاس سونا موجود تھا، بیٹوں کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم لے لینا، یعنی بیٹوں کے حق میں خاتون نے وصیت کی ہے، تو وصیت ان کی کارگر ہوگی یا نہیں، اس پر عمل ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، اسی طرح السنن الکبریٰ بیہقی میں امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں نے آپ علیہ السلام سے یہ بات سنی، ان اللہ تعالیٰ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اور فرمایا فلا وصیت لوارث، اس لیے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص اپنے وارث کے لیے جو شرعی وارث ہے کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرے مال سے اس کو اتنا حصہ ملے، تو وصیت باطل ہوتی ہے، اس طرح کی وصیت کارگر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی شخص نے مثلا پلاٹ تھا، زمین تھی، ایک والد صاحب نے اپنی زندگی میں کچھ پلاٹ یا کچھ زمین الگ کی اور اپنے بیٹے کو دے دی، اس کاغذات اس کے نام کرا دیے، اور وہ اس میں مقصد کام کرنا بھی اس نے شروع کر دیا، تصرف کرنا بھی شروع کر دیا، تو یہ جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کوئی چیز ہیبہ کر دی جاتی ہے اور وہ قبضہ بھی کر لیتا ہے اور تصرف بھی کر سکے، تو اب یہ چیز اس بیٹے کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر زبانی صرف کہا کہ میرے مرنے بعد تم لے لینا، تو اس سے یہ سونا ان بچوں کا نہیں بنتا، یہ سونا وراثت کے اصولوں کے مطابق تمام وارثین میں تقسیم ہوگا۔ لہذا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ان خاتون کی ہوئی وصیت باطل ہے۔ باقی دوسرا سوال کہ وارثوں میں یہ اس کا سونا ہے یا دیگر جو مال ہے وہ تقسیم کیسے ہو؟ صرف اور صرف اس کے جو وارث ہیں وہ 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی اور خاوند تھا۔ دیکھیے ان کا جتنا بھی مال ہو ان کو ایک جگہ جمع کریں، اس مال کے آپ 20 حصے بنا لیں، خاوند کو ان 20 حصوں میں سے 5 حصے دے دیں، باقی آپ کے پاس بچیں گے 15 حصے۔ 15 حصوں میں سے 3 حصے دے دیں لڑکی کو، باقی بچ جائیں گے 12 حصے۔ 6 حصے لڑکا لے لے اور 6 حصے دوسرا لڑکا لے لے، یہ بھی 12 حصے بن جائیں گے۔ تو اس طرح تقسیم کی جائے ان کی وراثت، یہ شرعی اصول کے عین مطابق ہوگی۔ نازش علی صاحبہ کراچی سے آپ سوال کرتی ہیں، صدقۃ الفطر عید سے پہلے رمضان میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، چونکہ بعض غریب غربا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، عید کے خوشی کے لیے ان کے پاس جوتا نہیں ہے، تو اپنی ضروریات زندگی اور عید کی خوشیوں میں وہ ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہو سکتے ہیں جب ان کی امداد پہلے کی جائے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ پہلے دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، اچھا عمل ہے۔ امجد علی صاحب آپ سرگودا سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کسی شخص نے مجھے کہا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، روزہ کی نیت کے الفاظ حدیث سے ثابت نہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے اس پر میرا مستقل کلپ موجود ہے، زبان سے روزے کی نیت کرنا، مستقل کلپ ہے، یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا۔ ایک تو دلائل کے لیے اسے ملاحظہ فرمائیں، اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہم خود اس بات کے قائل ہیں کہ زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میرا روزہ ہے تو پھر اس پر روزہ آپ کا ہو گیا، اور اگر کوئی زبان سے نیت کر بھی لے تو زبان سے روزے کی نیت کا اظہار کرنا یہ احادیث میں بھی ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے، پوچھا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کی نیت کی، لیکن اس کا اظہار زبان سے کیا۔ اس سے سمجھ آتی ہے بات کہ زبان سے اگر ایسے الفاظ استعمال کر لیے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اس شخص کا روزہ ہے، تو وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، وہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ باقی ایگزیکٹ یہی الفاظ ہوں یہ بھی ضروری نہیں۔ آپ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ کے الفاظ کہہ دیں تب بھی درست ہے، آج میرا روزہ ہے تب بھی درست ہے، میں روزے سے ہوں تب بھی درست ہے، اپنی مادری زبان میں، علاقائی زبان میں اگر کوئی روزے کی نیت کرنا چاہے تب بھی درست ہے۔ تو روزے کی
نیت کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ چونکہ اس میں عموم ہے، کوئی بھی الفاظ کہے جا سکتے ہیں، اس لیے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ بھی درست ہے، باقی بھی درست ہیں، اور اگر ان کو کوئی اشکال ہے تو پھر ہمارا کلپ سن لیا جائے، انشاءاللہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ نائلہ کمل صاحبہ کراچی سے آپ سوال کرتی ہیں اعتکاف کے متعلق کوئی کتاب بتا دیجئے جس میں اعتکاف کے مسائل ہوں، میں گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، دعا بھی فرما دیں۔ ہم اپنی بہن کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف بیٹھنے کی توفیق بخشے اور آپ کا اعتکاف قبول اور منظور فرمائے، اور اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق بخشے۔ اعتکاف کے موضوع پر ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی مستقل کتاب ہے اعتکاف کورس کے نام سے۔ آپ چاہیں تو ہمارے ہاں مرکز سے، مکتبہ اہل سنت والجماعت سے منگوانا چاہیں تو وہاں یہاں سے منگوا لیں، اور اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ahnafmedia.com پر ہماری ویب سائٹ پر اس کا لنک موجود ہے، وہیں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں۔ مفصل طریقے سے اعتکاف کے مسائل، دعائیں اور دیگر عقائد و نظریات اس میں تذکرہ کیے گئے ہیں، ضرور اس کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ حسین احمد صاحب نے آپ نے سوال کیا ہے چند دکانیں میں نے کرائے پر لی ہیں، ان میں ایڈوانس 7 لاکھ دیے ہیں اور کرایہ ماہانہ ادا کرتا ہوں، کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ایڈوانس رقم جب دکانوں کو چھوڑوں گا تو واپس لے لوں گا۔ دیکھیے، علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آج کل جو پگڑی کے عنوان سے رقم رکھی جاتی ہے، مثلاً آپ نے کوئی دکان لی ہے، کوئی مکان لیا ہے کرائے پر، تو آپ سے پگڑی کے عنوان سے کچھ رقم پہلے رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح رکھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ رکھ چکے ہیں تو یہ رقم آپ کی ملکیت ہے اور آپ کی ذاتی ہے، اور جب آپ اپنی اس دکان کو یا مکان کسی نے خریدا کرائے پر لیا، اس مکان کو چھوڑے گا تو یہ پگڑی کے نام سے رکھی ہوئی جو رقم ہے، جو ڈپازٹ ہے، اس کو یہ واپس لے گا۔ تو اگر آپ نے دکان خریدنے کے لیے رقم رکھی ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہوگا، اس کا حساب کر لیجئے اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد وسیم صاحب نے گجرات سے، آپ پوچھتے ہیں روزہ کی حالت میں تازہ مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں جبکہ اس کا ذائقہ منہ میں آتا ہے؟ مسواک کا ذائقہ بھلے منہ میں آئے، تازہ مسواک کڑوی ہو چاہے وہ میٹھی ہو، جس طرز کی بھی ہو، آپ مسواک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی سوال جواب کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسائل جان کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المقدس کے عظیم مہینہ میں عبادات کو فروغ دیجیے۔ مرکز کو اور استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو، ہمارے مرکز کی پوری ٹیم کو، احناف میڈیا سروسز کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔